कोई रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। उसकी यादें हो गईं जैसे मुक़द्दस आयतें, चैन आता ही नहीं दिल को तिलावत के बग़ैर। नाज़रीन आदाब, माज़ी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबिदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक अहम सिलसिला, एक अहम कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मुईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का कीमती और ख़ूबसूरत सरमाया हैं। माज़ी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ़ मुख्तलिफ़ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू अदब के मुनफरिद अफ़साना निगार, मुनफरिद शायर जनाब मुख्तारुर रहमान राही साहब। मुख्तारुर रहमान राही साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम है। हम जानते हैं कि आपने अफ़साने लिखे, आपने शायरी की और ख़ास तौर पर 20वीं सदी उर्दू अदब का एक नुमायाँ रिसाला रहा है। बड़े अहम लिखने वाले उस रिसाले में शाये हुए हैं। आप उस रिसाले में छपे हैं और बहुत छपे हैं, और उस रिसाले का जब अफ़साना नंबर शाये हुआ तो ख़ास तौर पर आपका अफ़साना उसमें शाये किया गया और लोगों की तवज्जो का वो मरकज़ भी बना। आपकी पैदाइश जयपुर में 1934 में हुई और वो ज़माना 1936 में उर्दू में एक बड़ी तहरीक का आगाज़ होता है जिसे हम सब जानते हैं, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, जो एक बड़ी तहरीक की सूरत में हमारे यहाँ उभरी और बड़े पैमाने पर उसने तब्दीलियाँ लाईं और हमारे अदब में इश्तराकियत, मुसावात और इस तरह के बहुत से जज्बात और ऐसे बहुत से नए तजर्बे शामिल हुए और बहुत से तरक्की पसंद अदीब आज भी मौजूद हैं। तो वो ज़माना भी आपने देखा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ आपके बचपन के हालात, आप जयपुर में पैदा हुए, जयपुर में उस ज़माने में क्या अदबी सूरत हाल थी, ज़बान की क्या सूरत हाल थी, तहज़ीब और अदब की क्या सूरत हाल थी, इन सारे पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल अपने बचपन की कुछ यादें, वो यादें जिन्हें आप आज भी नहीं भूल पाते, तो ऐसी कुछ यादें ताज़ा की जाएं। जी, शऊर ज़िंदगी ए दोस्त इन तारीक रातों में मुरतब पर रहा है सुबह मुस्तकबिल के अफसाने। क्या कहने हैं, वाह वाह। तो देखिए, आपने जब 36 की बात की, उस वक्त मैं 2 साल का था जी। तो उस वक्त तो रोना या और कुछ शरारत करने के अलावा अब बच्चा क्या कर सकता है। लेकिन जब बड़ा हुआ, 10वीं पास कर लेने के बाद मेरा रुझान अदब की तरफ लगा और अदबी महफिलें में सुनता रहा, जाता रहा। उस वक्त की बात यह है कि सन 1948 और 48 के बाद का ज़माना, आज़ादी के बाद का ज़माना, उस वक्त एक अजीब सा तातुल भी था, अदबी ज़ौक़ भी कम हो गया था, हर रोज़ अपने अपने फ़िक्र माश में थे। लेकिन उसके बाद सन 50 से, राजस्थान की बात बता रहा हूँ और मेरे ख़्याल से बाकी सारे जगह भी यही हाल होगा, 50 से लिखना पढ़ना और छपना शुरू हुआ लोगों का, और 51 में मैंने भी लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि हमदर्द दवाख़ाना जयपुर में एक मुशायरा हो रहा था,
حافظ منظور احمد صاحب ادیب اور رضا صاحب جی یہ مشاعرے کرایا کرتے تھے. مصرع طرح تھا، لیکن ٹونک کے ایک استاد سولٹ ٹونکی جی جب یہ شعر پڑھ رہے تھے، دیکھیے وہاں جے پور کا ماحول اب بھی ہے. اگر جہاں بزرگ شعراء ہیں اور مشاعرے میں کوئی شعر اگر اچھا ہے آج تو بھی داد دی آج جاتی بھی نہیں اگر ہے تو کوئی دوسرا چھوٹا شاعر بھی داد نہیں دے سکتا. پہلے بڑا شاعر دے گا، جی جی اساتذہ میں سے کوئی داد دے گا تب جا کے کوئی چھوٹا اپنے داد جی دے گا. یا سامع حضرات بھی کا داد دے دیں گے تو اسے چپ کر دیا جائے گا. یہ ماحول راجستھان کا جے پور کا تھا. تو وہ استاد سولٹ ٹونکی شعر سنا رہے تھے. جی بام و در مطلع انوار نظر آتے ہیں، واہ ان کے آنے کے سے آثار نظر آتے ہیں. کیا کہنے ہیں. تو داد تو اسٹیج پر تو ہوئی، لیکن قریب 200-300 سامعین حضرات تھے. سڑک ہے، سڑک میں لوگ رہتے ہیں، اس سے زیادہ بھی تھے. تو ایک شخص جس نے پھانٹا باندھ رکھا تھا اور وہ دیہاتی معلوم دیتا جی تھا، وہ اتنی داد دے رہا تھا کھڑے ہو کے، پھر پڑھو بولے جاؤ. تو وہاں سے رضی الدین رضا صاحب، ان کے شاہد صاحب کے تایا، انہوں نے کہا، ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، ارے بھائی تو کیا سمجھا، کیا بات ہوئی؟ کہ صاحب ایسا ہے، دامودر میرا بھائی تھا، وہ کہیں کھو گیا ہے، اب اس کے آنے کے سے آثار نظر آ رہے ہیں. کیا کہنے تو وہ بھی میں پڑھوا رہا ہوں. تو سوال یہ ہے مذاق کی بات کہ دامودر مطلع انوار نظر آتے ہیں، وہ سمجھا دامودر میرا بھائی جو گیا اس کے آنے کے سے آثار نظر آتے ہیں. تو یہ ذوق ہے لوگوں کا. اس کے علاوہ راجستھان میں خاص طور پہ اور جے پور میں شعر و ادب کی طرف رجحان زیادہ تھا لوگوں کا، نثر کی طرف کم تھا. لکھتے پڑھتے ہوں گے، لیکن میں نے کسی کے گھر کوئی بھی اردو کا اچھا جریدہ نہیں دیکھا. جی اساتذہ کے پاس بھی یہ، اور افسانہ تو دور کی بات ہے، افسانہ کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. جی تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ افسانہ آپ اپنے کے صاحب عشق و محبت کی بات کی، تو شاعری میں کیا، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس میں معاشرے کی بات تو ہوتی ہے افسانے میں، اس میں تو صرف عورت کے حسن کی تعریف کے علاوہ شعر میں ہوتا ہی نہیں. لیکن لوگ نہیں پڑھا کرتے تھے. واقعہ سنیے، حقیقی واقعہ. ہمدرد دواخانہ جے پور میں بیٹھا ہوں. اتوار کے دن عام طور پہ جتنے بھی مقامی شعراء حضرات ہیں یا باہر کے جو اتفاق سے جے پور آئے، جمع ہوتے تھے. نہیں جے پور آئے، چاہے دلی کا ہو چاہے یو پی کا، وہاں تو ضرور ہمدرد حاضر دواخانہ ہوتا ضرور جاتا تھا. وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتوں میں، جیسے دلی کے اندر کون سے ہوٹل تھے جامع مسجد کے نیچے، جی 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 مشہور ہوٹل تھا. مشہور ہوٹل تھی. میں بھی اکثر وہاں آیا کرتا تھا، اور دلی کے بڑے بڑے شاعروں سے یہاں ملاقات ہو جایا کرتی تھی. جگن ناتھ سے بھی ملاقات یہیں ہوئی. اکثر لوگ یہاں تو کافی ہاؤس میں جمع ہوا کرتے تھے. ہاں. تو صاحب وہ استاد سولٹ ٹونکی بیٹھے ہوئے تھے اور 5-7 شاعر تھے. میرے استاد قمر وائزی بھی وہیں موجود تھے. جی تو انہوں نے کہا کوئی شعر سنو. تو میرے دماغ میں ایک فطور سا آیا. میں نے صاحب عرض کرتا ہوں اجازت دو. شعر سنیے عنایت. کہ ہمارے شانوں پہ کھلتی تو ان کی زلف سے ہم، ہمارے شانوں پہ کھلتی تو ان کی زلف سے ہم نسیم صبح کے لہجے میں گفتگو کرتے کیا ہیں. کہنے ہیں. دیکھیے صاحب، یہ نسیم صبح کے لہجے کی بات ہے. یہ آج دلی کے اچھے اور بڑے شاعر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن راجستھان کا شاعر استعمال کرے تو آپ کو کیسے لگے گا. اور انہوں نے میری کمر تھپسائی، ان پہ ہاتھ پھیرے. میں نے استاد یہ آپ اپنی طرف سے سمجھیے، یہ شعر آپ کا ہے اور آپ نے سنایا تھا میرا ہے. تو یہ استاد سولٹ، یہ آدمی شعر کہہ کے بھول جایا کرتے تھے، سولت صاحب. سولٹ صاحب. تو وہ نسیم صبح کا لہجہ دیکھیے استعمال کیے کہ راجستھان کا ٹونک کا شاعری یہ شعر سنا رہا ہے. رائی صاحب کہ جے پور کی وہ ادبی فضا آپ نے کچھ روشنی ڈالی، بہت اچھی بات. چھوٹی چھوٹی نشستیں، مشاعرے تو خیر جے پور میں آج بھی ہوتے ہیں اور اس زمانے بھی بڑے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو نشستیں ہیں، جو مجلسیں ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. کسی بھی علاقے میں ادب کی ترویج اور زبان کی اشاعت کا یہ بڑا ایک اہم رول ہوا کرتا ہے. تو جے پور میں بھی جہاں تک ہمیں علم ہے ادب کی تاریخ میں، وہاں بھی ایسے ادارے
تاریخ ہمارا جو مورخ ہے وہ ہر ادارے اور جو یہ چھوٹی چھوٹی جو نشستیں ہیں جو بنیاد کا کام کرتی ہیں انہیں اپنی تاریخ میں شامل نہیں کر پاتا، لیکن یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو جے پور کی کچھ ایسی نشستوں کا، ایسی محفلوں کا اگر آپ ذکر کریں تو بڑی عنایت ہوگی. ہر مہینے میں مشاعرے ہوا کرتے تھے، جی نشستیں ہوا کرتی تھیں. انجمن ترقی اردو راجستھان جی جے پور میں مولانا احترام احمد صاحب شاغر عثمانی کی ایک اہم شخصیت ہے. جی جی وہ انجمن ترقی اردو کے صدر بھی تھے اور وہ بڑے مشاعرے بھی کیا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی نشستوں میں ان لوگوں میں یہ تھا کہ عام نہیں رکھتے تھے، خاص شاعروں کو اور کچھ لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اور تاکہ عوامی نیل ہو جائے. جی ادب شاعروں تک ہی محدود رہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب 50 اور 55 60 تک کی بات. پھر اس کے بعد ہمدرد دواخانے پہ مشاعرے سال میں 2-3 بار ہوا کرتے تھے. تو وہاں عام مشاعرہ ہوا کرتا تھا جس میں سارے بڑے شاعر آل انڈیا بیسس پہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. انجمن ترقی اردو نے بھی مشاعرے کرائے، 3-4 روزہ سیمینار بھی کرائے، اور راجستھان اردو اکیڈمی نے بھی مشاعرے وہاں بھی کراتے، دلی میں بھی کرائے، اور میں بھی اکیڈمی کی طرف سے یہاں دلی آیا تھا، دلی یونیورسٹی میں. تو سوال یہ ہے کہ ایک خاص بات اور تلخ بات یہ ہے، ہمیں اچھے شعر سننے کو مل جاتے ہیں، اچھے شاعر نہیں ملتے. آپ نے جوش ملی آبادی کو مشاعرے میں سنا ہے. جی. جوش صاحب کے پڑھنے کا انداز جی. بڑا جداگانہ تھا اور بہت کھل کر پڑھا کرتے تھے، جوش کے ساتھ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پڑھا کرتے. تو ذرا اس پر اگر روشنی ڈالیں. جی عنایت. میں یا غفور کہہ کے سراہی چلا گیا. جوش جی نہیں سنو گے آپ نے اسے؟ جی بالکل. میں یا غفور کہہ کے سراہی چلا گیا، توبہ پڑی رہ گئی جامع سفال میں. کیا کہنے، توبہ پڑی رہ گئی جامع سفال میں. اور حسرت مانی کہتے ہیں، دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. یہ اسی مشاعرے کے شعر ہیں. جی جی جی. اور ہاں جگر مراد، ہاں تم کو بھول جانے کی کوشش کریں گے ہم، تم سے بھی ہو سکے تو نہ آنا خیال میں. کیا بات ہے، واہ. یہ اس مشاعرے کی بات ہے جس میں مہاراجہ جے پور، جی یہاں کے مقامی چیف منسٹر اور دوسرے باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے. جی جی. اور وہ مشاعرہ البرٹ ہال میں تھا. تو وہ ٹونک کے ایک شاعر تھے، مطلب وہ بوم کے حساب سے بولا تھا البرٹ ہال میں، یعنی بوم کی پہلے مصرے میں تھا. تو مطلب یہ کہ اچھے شاعر تھے وہاں، اور سامع بھی اچھے تھے. وہاں کا جے پور کا خاص طور پہ سامع حضرات کا یہ سلیقہ ہے کہ سننے کا سلیقہ ہے ان میں، اور داد بے داد ہوتے نہیں رہتے. ہر شعر کی جو داد منہ کا جو مستحق ہے وہ داد اسے ملتی ہے. ایک مشاعرہ تھا جس کا صرف ایک شعر مجھے یاد ہے، وہ میرا اپنا ہے. اچھا ضرور سنائیں آپ. تیری زلفوں کے پیچو خم سمجھ لے، تیری زلفوں کے پیچو خم سمجھ لے، یہ دنیا اتنی سنجیدہ کہاں ہے. کیا بات ہے. تیری زلفوں کے پیچو خم سمجھ لے، واہ. یہ دنیا اتنی سنجیدہ کہاں ہے. راہی صاحب آپ کے استاد رہے، قمر واحدی صاحب. ظاہر ہم راجستھان کے حوالے سے جب بھی ذکر کرتے ہیں ایک نام ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے قمر واحدی کا. وہاں راجستھان اردو اکیڈمی کے وہ چیئرمین، پہلے غالباً وہ صدر بھی رہے. اور مجموعی طور پر اگر ہم راجستھان کے ادب پر بات کریں تو قمر واحدی صاحب کی بڑی خدمات رہی ہیں اور سر فہرست ہیں. اور آپ ان کے شاگرد رہے، تو کچھ ایسی یادیں جو نئی نسل تک پہنچ سکیں قمر واحدی کے حوالے سے، وہ آپ اگر تازہ کر دیں. دیکھیں صاحب، وہ بڑے فراخ دل، جی نیک نیت، صاف دل انسان تھے. کیا بات ہے. اور شروع میں تو وہ ہر شاعر کو شاگرد نہیں بناتے تھے. جی. ہر شاعر کو شاگرد بہت محتاط تھے. لیکن آخری دنوں میں انہوں نے شاگرد بنانا شروع کر دیا تھا. بنانا شروع کا مطلب خود لکھ کے دیتے تھے. اچھا اچھا. خود لکھ کے دیتے تھے.
اور وہاں جے پور میں ویسے عام مشاعرے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن زیادہ تر ترہی مشاعرے جے پور میں زیادہ تر ترہی بلکہ اب مشاعرے رفتہ رفتہ طرحی مشاعروں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہوتا ہے. جا رہا ہے، کیونکہ وہ میں نے بتایا نا کہ وہ شعر کہنا اور فی الودی شعر کہنا بہت بڑی بات مشکل ہے، وہ نہیں کہتے. تو وہ ان کا ایک شعر ہے صاحب، 2 شعر، جی وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے. اچھا. سجدہ نقش پا نہیں کرتے، ہوں یہ قضا ہم ادا نہیں کرتے. کیا بات ہے. سجدہ نقش پا نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے، یہ قضا ہم ادا نہیں کرتے، اور کچھ دیکھتے ہیں اہل نظر، حسن پر اکتفا نہیں کرتے. کیا بات ہے. واہ واہ. یہ اور مطلب کچھ ہے، دیکھتے ہیں اہل نظر، حسن پر اکتفا نہیں کرتے. تو وہ کم شعر کہتے تھے. جی جی اگر 10-20-25 شعروں کی غزل انہوں نے لکھی جی. تو اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتے تھے. وہ اس کی حیثیت کے حساب سے، جو جیسے نیا ہے اس کے ظاہر ہے حساب سے. وہ استاد ہیں تو انہیں اس تو کا. وہ لیکن ادبی ذوق ان میں کافی تھا. ادب مطلب شعری ادب سے. جی جی جی. ایک شبینہ کالج انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں میں بھی شامل تھا. ہم جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحانات ادیب ماہر ادیب کامل کے امتحانات دلوایا کرتے تھے فری شبینہ کالج کے اندر. تو وہ کچھ ان سے طلب نہیں کرتے تھے اسٹوڈنٹ سے، جی سال بھر تک امتحان دلاتے تھے. اس میں ابو الفیض عثمانی بھی، میں بھی، یہ وہاں پہ شامل ہوتے تھے. ہم پڑھایا کرتے جی تھے. جی. اس وقت میں BA کر چکا تھا. تو وہ علمی خدمت تو ادا کرتے تھے. اب علم میں ادبی بات جو ہے، کیونکہ ہر امتحان کے اندر لٹریچر بھی آتا ہے، کرٹیسزم بھی آتا ہے، تنقید بھی آتی ہے، تاریخ بھی آتی ہے، وہ وہیں تک ہی محدود. بس اس کے بغیر ادب کی کوئی ادبی نشست ایسے نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اندر فلاں کے اوپر رائے بیان کرو. اب اس کی ایک بات بتاؤں صاحب، میں جی. امروہہ میں ایک مشاعرے میں گئے. مجھے لے جانا تھا، دلی میں تھا. انور صابری صاحب جی جی. کئی مشاعرے سے آئے تھے. انہیں وہاں کے امروہہ کے کچھ شاعر نے کہا کہ صاحب چلو، ارے میرے پاس یہی کپڑے ہیں، اور ارے ہم وہ چل کے دلوا دیں گے، آپ چلو صاحب. اور وہ سے بھی تھے، بڑی لہیم شہیم شخصیت تھی. تو صاحب وہ گئے ہمارے ساتھ. وہاں جا کے انہیں دے دیے کپڑے پہننے کے، دھلنے کے دے دیے. جب وہ لینے گیا تو اس وقت انہوں نے 5 روپے مانگے. ہوں. ارے صاحب یہ کپڑوں کی دھلائی ہے کیا؟ یہ تمبو ڈیرے کی دھلائی ہے. وہ کہ کپڑے مطلب لنگی بھی، اور ظاہر ہے بہت تو لہیم وہ شہیم ہوا مطلب کرتے. ان پر مذاق ہوا کپڑوں کے مطابق تمبو ڈیرے کے. وہاں جو مشاعرہ ہوا وہ مستورات ایک طرف تھی اور جینٹس الگ. اچھا. انور کمال حسینی اور یہ کمال امروہی اور مینا کماری بھی تھی. اچھا. موجود تھی وہاں آئی بھی تھی. اور یہ وہ دور اختلاف تھا ان کا، لیکن پھر بھی وہ امروہ کے تھے. جی جی میں آئے تھے. جب کسی شاعرہ کا نام آتا تھا تو وہاں سے مشاعرہ، بیچ میں پردہ تھا، وہ وہاں سے پڑھتے تھے. لیکن اس میں ایک بات خاص جو دیکھی گئی، جیسے میں نے ایک افسانہ پڑھا. جی. اب افسانہ سنا سبنے کے بعد اب دعوت تنقید دی جاتی. امروہہ کی بات بتاتا ہوں، آپ نے پتہ نہیں سنا ہو کہ نہیں سنا. تو میں نے ایک افسانہ غلاف پڑھا، میرا ایک افسانہ غلاف جو چھپا بھی. تو مستورات کی طرف سے اعتراض آیا کہ صاحب آپ کو یہ پہلے پتہ تھا کہ گھر سے باہر بارش میں نکلیں تو برساتی کے ساتھ چھتری بھی لے کے جائیں، کہ راستے میں آپ کو کوئی لڑکی ملے گی، اسے چھتری دے دیں گے اور آپ نے تعلقات ان سے قائم کر لیں گے. یہ اعتراض تھا زنان خانے سے. جی. اس افسانے پہ تنقید جو ہو رہی ہے تو وہ یہ تنقید تھی. میں نے اس کا جواب بھی دیا کہ صاحب بارش سے رکاوٹ برساتی مکمل طور پہ نہیں کرتی. اوپر کا حصہ جو ہے کسی کے کیپ ہو بھی نہیں بھی ہو تو گلے سے پانی اندر تک جا سکتا ہے. وہ اس احتیاط سے برساتی کے ساتھ چھتری لے کے گیا. بارش تیز تھی. اب وہ لڑکی بالکل بھیگتی جا رہی تھی. اسے کہانی کے ہیرو نے، میں نے اپنے لیے کہانی کے ہیرو نے چھتری دے دی اور مراستے میں پڑ گئے. مطلب یہ کہ چھتری برساتی مکمل بچاؤ نہیں ہے برسات کا. جی.
تو یہ اعتراض وہاں پہ اس طرح سے کم شعری ادبی ادب ہوتا ہے کہ گنے چنے لوگوں سے پڑھایا جاتا ہے جی جی اور پھر تنقید کی دعوت دی جاتی ہے اور تنقید کرنے والے بلا خوف و خطر تنقید کرتے ہیں. اور یہ کہ میرا ایک نام اس وقت تھا نام کہ جے پور سے راہی آیا, جی. لیکن وہ اعتراض کیے بغیر نہیں رہی. وہ ہم ذکر کر رہے تھے قمر واحدی صاحب کا, آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں آپ نے اپنے استاد محترم کا ذکر کیا, سہولت صاحب کا ذکر آیا. ایک اور نام ہے راجستھان کے حوالے سے احترام الدین شاغل صاحب کا. جی, احترام الدین شاغل صاحب ایسے واحد شخصیت ہیں جو تھے تو وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جی. آف پولیس, لیکن ادبی ذوق بہت زیادہ تھا. سخت, چونکہ پولیس کے افسر تھے لہذا مزاج کے اعتبار سے سخت تھے, ہر ایک سے بات نہیں کرتے تھے, اپنے خاص دائرہ احباب ان کا تھا, انہیں سے بات کرتے تھے. لیکن ادب کی تاریخ کا وہ پہلا شخص ہے جس نے تذکرہ شعراء جے پور لکھا, واہ. اور وہ کافی ضخیم کتاب ہے ادب کے معاملے میں اور نثر کے معاملے میں. نظم میں بھی انہوں نے لکھا ہے, لیکن نثری ادب میں ان کا جواب نہیں. اور وہ تاریخ مرتب کی ہے انہوں نے جے پور کے شعراء کی اور مشاعروں کے حساب سے. ان کی تاریخ پیدائش بھی ہے, تاریخ اگر زندہ ہے تو, اور مر گئے تو ان کی تاریخ وصال بھی ہے. یہ سب ہے, اور شعر کے کچھ نمونے بھی موجود ہیں. وہ بڑی اچھی تاریخ مرتب کی ہے انہوں نے. اچھا خیر, آپ تو ویسے ادب, ہاں جی شعر بھی کہتے ہیں اور افسانے بھی لکھتے ہیں, اور آپ کے افسانے 20ویں صدی میں شائع ہوئے. 20ویں صدی اپنے زمانے کا بڑا اہم رسالہ ہوا کرتا تھا, بہت سے اہم لکھنے والے اس میں شائع ہوا کرتے تھے. آپ کے افسانے وہاں چھپ کر بہت مقبول ہوئے, اس کا افسانہ نمبر شائع ہوا اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا وہ افسانہ آپ کا. تو وہ ایک حلقہ بنتا تھا. آج یہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ رسائل تو آج چھپ رہے ہیں, بہت رسائل چھپ رہے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا رسالہ جو مرکز کی حیثیت اختیار کرے, بعد میں شب خون بھی رہا, اس نے بھی اپنے لکھنے والوں کا ایک حلقہ بنایا. تو ایسا کوئی رسالہ آج ہمیں نظر نہیں آتا جو اپنے لکھنے والوں کا ایک حلقہ بنائے, لیکن 20ویں صدی نے یہ کام انجام دیا تھا اور آپ اس میں شائع ہوتے تھے. 20ویں صدی اب بھی انجام دے رہی ہے وہ, جی ویسے اب وہ سیمائی ہو گیا ہے. جی, اب تو لیکن وہ زور نہیں دیکھیے رہا. صاحب, 20ویں صدی نے اپنا معیار رکھا جو مجھے پتہ ہے, جی اپنا معیار رکھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جانتے تھے کہ افسانہ پسند کرنے والے کی کیا پسند کرتے ہیں. جی افسانہ پسند, دیکھیے کہ ایک افسانہ اگر تقریر ہو کے رہ جائے جی تو پسند نہیں کریں گے. بالکل. افسانہ اگر دینی بات کی طرف بات کرے تو ناصحانہ انداز ہو جائے. ناقدانہ انداز ہے تو وہ پسند. آج کل لوگ باگ پسند کرنے لگے ہیں اس بات کو کہ وہ روش فکر جو ہے وہ بتاؤ. جی پہلے افسانہ کا مطلب یہ تھا کہ ایک کردار ہوگا, دوسرا کردار ہوگا. اب اس میں حالات الگ الگ, ماحول کے اعتبار سے حالات کا ڈیولپمنٹ کیا جائے. عام طور پہ بگننگ ہے, کریکٹرائزیشن ہے, جی اور مقصد ہے, مقصد اینٹی کلائمیکس ہے, کلائمیکس ہے, ڈینومنٹ ہے. جی. تو یہ جب, اور لوکل کلر بیان ہے. میں نے جو خیال رکھا ہے, آپ نے مقامیت کو بڑی اہمیت میں دی ہے, اپنے آپ کو لوکل محسوس کلر کیا کو, آپ کے افسانوں میں. اور عام طور پہ انسانی جی. فطرت کے ساتھ ساتھ عورت کی عظمت برقرار رہے. جی میرے کسی افسانے میں عورت کے کردار کو کبھی بھی میں نے کہیں نہیں گرایا. جی اس وقت گراتے وقت میرے اپنے عزیز و رشتہ دار لڑکیوں آتی کی اور والدہ کی بالکل. تصویر سامنے آیا کرتی تھی. تو یہ کردار میں نے ایسے پیش کیے ہی نہیں. ہاں, لب و لہجہ اس کا جس ماحول میں ہے وہ لب و لہجہ استعمال کیا, جی جی لیکن اس کے کردار کو نہیں گرنے دیا. آج کل میں نے دیکھا کچھ ایسے افسانے عورتوں نے بھی لکھے کہ وہ زبان مرد بھی استعمال نہیں کرتے. جی آج کل میں نے یہ افسانے بھی پڑھے ہیں. تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. بالکل گریز کرنا چاہیے. اور ہم جب ہمارے پاس یہ قوت ہے کہ انسانی جذبات کی عکاسی کریں اور عورت کے کردار کو بیان کریں تو اس سے ڈیولپمنٹ کریں. آج ہم تعمیری پہلو ہو. تعمیری پہلو ہونے چاہیے, اور کوئی بھی افسانہ اپنا کوئی ایک مقصد بیان کرے. ظاہر ہے. ہر مقصد حیات جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. لہذا ہر افسانے کا الگ مقصد ہے, الگ ماحول ہے, الگ فطرت ہے, لیکن اس میں
مرد کا خیال یہ ہے کہ عورت کی عظمت برقرار رہے. برقرار رہے. راہی صاحب آپ نے ایک ادارے کی ایک رسالے کی ادارت بھی کی ہے, ایک ادارے سے وابستہ رہے ہیں, راجستھان اردو اکیڈمی کا مشہور رسالہ نخلستان سے. نخلستان ہے, اس میں نے اس کی چیف ایڈیٹر بھی رہا ہوں. لیکن دیکھیے عام ادارے کا ایڈیٹر ایک الگ بات ہے. جی جی. لیکن سمپوزیم ہو رہا ہے, کسی نے اپنا مضمون دیا یا نہیں دیا, جی تو وہ جو ریکارڈ ہم نے کر رکھا تھا کیسٹ کے اندر, اس کو الفاظ جامع کرنا ادارت میں دل و دماغ کو ٹانکے توڑتے ہیں. بالکل. اگر وہ کس کی اسپیچ کو لے کر جو ریکارڈ کی گئی ہے اسے لکھنا, صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے سے بڑا ادیب تسلسل نہیں بول سکتا. جی جی. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو میں, لیکن میں نے یہ کام کیا ہے. اس کو سننا پڑھنا کہیں تسلسل قائم نہیں رہتا. اگر آپ کو جیسے آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں تسلسل قائم نہیں ہے. اس کو تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اس کا مضمون میں نے شائع کیا. ایک اور رسالہ تراش کوٹا سے تھا, اس کا سید نصر کا ایڈیٹر میں تھا. جی جی. مہاراجہ کالج میگزین کا جو میگزین نکلا کرتا سال کے اندر, اردو اور انگلش دونوں زبان کا ایڈیٹر میں تھا, اسٹوڈنٹ ایڈیٹر. مہاراجہ کالج سے جو آپ نے رسالہ نکالا تھا, اسٹوڈنٹ میگزین نکالا تھا, کچھ خاص شمارہ نکالا تھا کوئی ایسے؟ دیکھیے خاص شمارہ تو یہ تھا, میرا خود کا اپنا ایک مضمون سوچ چھپا تھا. تب میرے علمیت کے حساب سے ٹامس ہارڈی ایز اے پوئٹ, ہم ہارڈی کو ناولسٹ تو سمجھتے ہیں, لیکن میں ناول ایز اے پوئٹ اسے بیان کیا ہے. اور میں نے اپنے افسانوں میں انگریزی کہانی کار یا ناولسٹ کا ذکر کیا ہے کہ میں جانتا ہوں. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں آپ سے, میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی زبان کے شاعر اور ادیب ہیں آپ, تو آپ کو کمپریٹیو اسٹڈی کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا فریلٹی ڈائنے میں جو ہے نا, نہیں وہ ہے جیسے ہومر مادازاد ننگا شاعر تھا, اسی کے مقابلے میں لوگوں فارسی کے اندر رود کی, جب تک کہ رود کی کو نہیں پڑھیں گے آپ فارسی کے, اس وقت تک انگریزی والے نہیں دیکھیں گے. اور سورداس, جب تک آپ کو سورداس کو نہیں پڑھو گے تو رود کی کا اور ہمور کا نہیں کریں گے. اسی طرح سے اردو کا شاعر کوکب, جب تک آپ کوکب کو نہیں پڑھو گے تو رشتہ قائم ہوتا ہے. رشتہ قائم ہوتا ہے. ہم جب تک ہم میں کمزوری یہ ہے کہ اردو جو اس وقت اچھی جگہ پہ نہیں ہے, مقام پر حاصل نہیں کی, تو اس تک ہم نے انگریزی ادب نہیں پڑھا, ہندی ادب نہیں پڑھا, فارسی ادب نہیں پڑھا. فارسی لوگوں نے پڑھا ہوگا, امتحان دینے کے لیے فارسی پڑھی ہے. ناظرین وقت ہو چکا ہے, اب اپنے میزبان معید رشیدی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے آئندہ ہفتے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو, ایک چینل ایک تحریک. یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر, سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوؤں کا سفر. کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیے, چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیے. کہہ کہوں کا آنسوؤں کا آرزوؤں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے, گزرے لمحوں کا